हुक्म आ चुका है, बैयत। आका, आपके कत्ल का फतवा दे दिया गया है। आका, हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया। इसे झुकना ही होगा। 8 ज़िलहज 60 हिजरी। यहाँ पूरी उम्मत मुसलमान अल्लाह के घर के गिर्द तवाफ में मसरूफ थी। वहीं काबा की दीवारों के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश बुनी जा रही थी जिसका रुख नवासे रसूल के खून की तरफ था। वो वक्त जब अहराम बांधे हाजी लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर हज को उम्रे में क्यों बदला गया? वो कौन से कातिल थे जो हरम की हुर्मत पामाल करने के लिए भी तैयार थे? आइए जानते हैं इस खूनी साजिश की मुकम्मल हकीकत। आज रात हम इसका खात्मा कर देंगे, कोई गवाह नहीं बचेगा। रजब 60 हिजरी में मुआविया इब्ने सफियान की मौत के फौरी बाद यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को एक मुख्तसर और सख्त खत भेजा। खत में वाज़ेह हुक्म था कि हुसैन इब्ने अली इब्ने उमर और इब्ने जुबैर से सख्ती के साथ बैत लो। अगर वो इनकार करें तो इनके सर कलम करके मेरे पास भेज दो। ये पहला कदम था जहां इमाम के कत्ल की बाकायदा मंसूबा बंदी की गई। खान पना, मेरी अर्ज सुनिए। ये मामला बहुत नाजुक है। अगर हमने फौरन कुछ न किया तो सब तबाह हो जाएगा। वलीद ने मशवरे के लिए मरवान बिन हुक्म को बुलाया, जो बनो उमैया का सख्त की रुकन था। मरवान ने मशवरा दिया कि इन लोगों को अभी इसी वक्त गिरफ्तार करके बैत ली जाए, वरना ये हाथ से निकल जाएंगे। आगा, वलीद ने आपको महल में तलब किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब वलीद का बुलावा मिला तो आप खतरे को भांप गए। आप अपने साथ अपने भाइयों और जवानों का एक दस्ता लेकर दारुल अमारा गवर्नर हाउस पहुंचे और इन्हें दरवाजे पर खड़ा किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अंदर दाखिल हो जाएं। जब वलीद ने यजीद की बैत का मुतालबा किया तो इमाम ने नहायत तदब्बर से फरमाया, बैत जैसी अहम चीज़ छुप कर नहीं बल्कि अवाम के सामने होनी चाहिए। बैयत जैसी अहम चीज छुप कर नहीं बल्कि अवाम के सामने मरवान होनी ने चाहिए। वलीद से कहा, अगर तुमने हुसैन को अब जाने दिया तो फिर कभी इन पर काबू नहीं पा सकोगे, इन्हें यहीं कत्ल कर दो। इस पर इमाम ने जलाल में आकर फरमाया, ऐ ज़रक़ा के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा। ऐ ज़रक़ा के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा? या ये वलीद, तूने झूठ बोला और गुनाह का इर्तिकाब किया। इस वाक़े के बाद मदीना में इमाम अलैहिस्सलाम की निगरानी सख्त कर दी गई। यजीदी कारिंदे आपकी हर नक्लो हरकत पर नज़र रखने लगे। इमाम को अंदाज़ा हो गया कि यजीद के कारिंदे शहर रसूल की हुर्मत का ख्याल नहीं रखेंगे और मदीना की गलियों में खून बहाने से ग्रेज नहीं करेंगे। रवानगी से पहले इमाम कई बार अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए। तारीख़ की किताबों में जिक्र है कि आपने रोज़े रसूल पर गिरिया करते हुए अर्ज़ किया, है अल्लाह, ये तेरे नबी का रोज़ा है और मैं तेरे नबी का नवासा हूँ। मुझे वो रास्ता दिखा जिसमें तेरी और तेरे रसूल की रज़ा हो। आखिरकार 28 रजब 60 हिजरी की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। आपके साथ आपके भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, बेटे, भांजे और ख़ानदान की ख़वातीन बशमूल हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम थी। इमाम ने छुप कर जाने के बजाय शहर आम मेन रोड का इंतखाब किया। जब आपसे कहा गया कि आप भी इब्ने ज़ुबैर की तरह छोटे रास्तों से जाएं ताकि दुश्मन ताक़ुब ना कर सके, तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं सीधे रास्ते से ही जाऊंगा ताकि जो होना है वो सबके सामने हो। विदा, अलविदा ऐ मदीना, हम जा रहे हैं करबला की तरफ। मदीना से निकलते वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर वही आयत थी
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شہر سے نکلتے وقت تلاوت کی تھی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 21۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، اور پھر وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام کا مکے میں قیام 3 شعبان سے 8 ذی الحج 60 ہجری تک تاریخ اسلام کا وہ نازک ترین موڑ ہے، جہاں ایک طرف لاکھوں مسلمان حج کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف نواسہ رسول کی جان لینے کے لیے یزیدی سلطنت نے مکہ کے مقدس حرم کو بھی پامال کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ پہنچے تو اہل مکہ اور وہاں موجود زائرین نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ امام نے شعیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ مکہ کے لوگ اور عمرے کے لیے آنے والے زائرین چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، جس سے یزیدی حکام میں بے چینی پھیل گئی۔ اسی قیام کے دوران کوفہ کے لوگوں کو جب معاویہ کی موت اور امام کے مکہ پہنچنے کا علم ہوا تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مکہ میں امام کی مقبولیت دیکھ کر یزید گھبرا گیا۔ اس نے مکہ کے نرم مزاج گورنر کو ہٹا کر عمر بن سعد ابن عاص، جو کہ اشدق کے نام سے مشہور اور انتہائی سفاک تھا، اس کو مکہ کا نیا گورنر مقرر کیا۔ اشدق، یہ خطوط پڑھو اور فوراً مکہ کے گورنر کو معزول کر دو۔ اسے خصوصی ہدایت دی گئی کہ وہ حجاج کے روپ میں اپنے سپاہ کو مکہ میں داخل کرے۔ تاریخی کتابوں میں ذکر ہے کہ یزید نے 30 سے 50 کارندوں کو مامور کیا کہ وہ حاجیوں کے لباس میں مکہ داخل ہوں اور ان کے پاس ہتھیار چھپے ہوئے ہوں۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حسین ابن علی کو جہاں پائیں قتل کر دیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے ہی کیوں نہ لپٹے ہوئے ہوں۔ دشمن کا ارادہ یہ تھا کہ حج کے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر امام کو شہید کر دیا جائے اور قاتلوں کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ جب 8 ذی الحج یوم ترویہ کا دن آیا تو تمام حاجی مینا کی طرف روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ امام کو اپنی شہادت کی سازش کا یقینی علم ہو گیا تھا۔ امام نے احرام کھولا، حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے طواف اور سعی کے بعد مکہ سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جب عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگوں نے پوچھا کہ آپ عین حج کے موقع پر کیوں جا رہے ہیں تو آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو رہتی دنیا تک کعبہ کی حرمت کا محافظ بن گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اس گھر کی حرمت پامال ہو۔ میں مکہ سے اقبال شد باہر قتل ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ مکہ کی حدود میں میرا خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اس کعبے کی حرمت پامال ہو۔ میں مکہ سے ایک بلشت باہر قتل ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ مکہ کی حدود میں میرا خون بہے۔ جب امام کا قافلہ مکہ سے نکلنے لگا تو مکہ کے گورنر کے سپاہیوں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ گورنر کے کرندوں اور امام کے ساتھیوں کے درمیان معمولی جھڑپ بھی ہوئی، لیکن امام نے سختی سے اپنے ساتھیوں کو روکا کہ یہاں جنگ نہیں کرنی۔ امام نہایت وقار کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر روانہ ہوئے، جبکہ پیچھے مکہ والے حیرت اور دکھ سے اس قافلے کو دیکھ رہے تھے جو بیت اللہ کا مالک ہو کر بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جب 8 ذی الحج یوم ترویہ کا سورج طلوع ہوا تو مکہ کی گلیوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی۔ لاکھوں حاجی مینا کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ حج کی نیت کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے کعبہ کا طواف کیا، سعی کی، بال کٹوائے اور احرام کھول کر عام لباس پہن لیا۔ یہ اقدام اس لیے تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے امام حج چھوڑ کر نہیں جا رہے، بلکہ انہیں حج مکمل کرنے نہیں دیا جا رہا۔ امام کو یقینی معلومات مل چکی تھی کہ یزید کے بھیجے ہوئے مسلح دہشت گرد حاجیوں کے روپ میں آ چکے ہیں اور وہ طواف کے دوران
آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ روایات کے مطابق امام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں مکہ سے باہر ایک بلشت زمین پر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مکہ کے اندر قتل کیا جاؤں اور میری وجہ سے اس گھر کی حرمت پامال ہو۔ آپ جانتے تھے کہ اگر کعبہ کے اندر خون بہا تو رہتی دنیا تک بیت اللہ کا تقدس ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اپنی قربانی کے لیے کربلا کا انتخاب کیا۔ مکہ سے نکلتے وقت امام نے ایک مختصر مگر جامع خطبہ دیا جس نے لوگوں کے دل ہلا دیے۔ خطبے کا اقتباس کچھ یوں تھا، موت انسان کے گلے میں اس طرح لٹکی ہوئی ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں ہار ہوتا ہے، یعنی موت سے کوئی فرار نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے مقام پر بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اس خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کو اپنے انجام کا بخوبی علم تھا، حق پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھے۔ 8 ذی الحج کو جب حاجی مینا کی طرف جا رہے تھے، امام کا قافلہ اس کے برعکس سمت یعنی عراق کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں خواتین، بچے اور امام کے وفادار ساتھی شامل تھے۔ حضرت عباس علمدار اس قافلے کے محافظ اور علمدار تھے۔ مکہ کے گورنر کے بھائی یحییٰ بن سعید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قافلے کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور دونوں گروہوں میں معمولی جھڑپ بھی ہوئی، لیکن امام نے کسی بھی خون ریزی سے بچتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ روانگی کے وقت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آپ یمن چلے جائیں جو پہاڑی علاقہ ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ میرا جانا اب ناگزیر ہو چکا ہے تاکہ یزیدیت بے نقاب ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ کی حدود سے باہر نکلا تو یزیدی حکومت نے اپنی پوری طاقت آپ کو روکنے یا بیعت پر مجبور کرنے کے لیے لگا۔ حسین، یزید کے سامنے جھک جاؤ۔ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں اور نبی کے نواسے کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ سفر صرف میلوں کا سفر نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کے درمیان کھینچی ہوئی ایک لکیر تھی۔ یزید نے ابن زیاد کوفہ کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے کوفہ جانے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دے۔ ابن زیاد نے حسین بن عمیر کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر تعینات کیا تاکہ کوئی بھی شخص مکہ سے کوفہ نہ جا سکے اور نہ ہی کوفہ سے کوئی امام کی مدد کو نکل سکے۔ امام کے قاصد قیس بن مسہر کو راستے میں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا تاکہ امام کو پیغام کوفہ نہ پہنچ سکے۔ سفر کے دوران سالبیہ یا زبالہ کے مقام پر امام کو ایک انتہائی دردناک خبر ملی کہ کوفہ میں آپ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر سے یہ واضح ہو گیا کہ کوفہ اب محفوظ نہیں رہا، وہاں کے لوگ دباؤ یا لالچ میں آ کر آپ کی بیعت توڑ چکے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ بخوشی چلا جائے، مجھے اس پر کوئی حق نہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے کعبہ اس لیے چھوڑا تاکہ کعبہ کا تقدس بچ جائے اور کربلا کو اس لیے آباد کیا تاکہ انسانیت اور دین حق قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ یہ سفر حج نہ تمام نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسا حج تھا جس کی قربانی رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہو تو کمنٹس میں لبیک یا حسین ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ، لبیک یا حسین۔